नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले जी, पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक और आप सबका बहुत शुक्रिया जो लोग आज यहाँ पर आए हैं। तो इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा हम देखेंगे कि हमारा रमज़ान को थोड़ा सा हम वापस जाके एक एवेलुएट करेंगे और थोड़ा फ्यूचर के लिए इंशाल्लाह ताला लेसन लेंगे। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो ये है नॉक एट द डोर। ठीक है, नॉक एट द डोर क्या है? ये जैसे हमारे घर में बेल बजती है ना, ऐसे ही अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से भी हमारे जो है ना नॉक्स होते हैं और वो तरह तरह के होते हैं। अम, कुछ अंदाजा बताएं कैसे कैसे होते हैं नॉक एट द डोर जो अल्लाह ताला की तरफ से? कभी ऐसा भी होता है जी, कि आपको ऐसी मुश्किल आ जाती है। एक तो हो गया मुश्किल और आजमाइश, ठीक है, वो एक नॉक एट द डोर होता है अल्लाह ताला की तरफ से। और हमारा अपना नफ्स जो होता है, जो हमारी अकाउंटेबिलिटी, जो सेल्फ एनालिसिस और हमारी अकाउंटेबिलिटी की जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी फितरत में चीजें डाली है ना, तो जैसे हमारे नफ्स लवामा है, नफ्स अमारा है, नफ्स मुतमइन्ना है, तो ठीक है, जो लवामा है ना वो हमें क्वेश्चन करता है, ठीक है, तो वो एक हमारा नॉक एट द डोर होता है जो हमें अंदर से आवाज आती है। और नॉक एट द डोर क्या हो सकता है? सोबत मिल जाती है जो आपको हिदायत की तरफ ला रही होती वो सोहबत है। अच्छा, अब वो सोहबत तो मिल जाना एक तो मिल गई ना, नॉक एट द डोर है कि जब उसने आपको नॉक किया, जैसे हमने आज ये इनवाइट डाल दिया, तो अब इस तरह हम अगर कुरान के लेसन का इनवाइट डाल देंगे, वो आपकी तरफ नॉक हो गया अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है। अब आपने उस नॉक को एक्सेप्ट करना है या नहीं एक्सेप्ट करना, दैट इज अप टू यू। और कौन उसको कितनी मुश्किल लगा के उसको फॉलो करेगा कि इट इज अ नॉक एट द डोर, ठीक है, उसको जो है ना उसको यूज कर लेगा अपनी लाइफ में, उसके लिए कुछ ना कुछ से फायदा हासिल कर लेगा, वो अब उस इंसान के ऊपर है। लेकिन नॉक जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से आ जाती है। फिर नॉक एट द डोर ये होता है कि जैसे हम इर्द गिर्द लोगों में भी देखते हैं, कभी कोई कैलामिटीज आ जाती हैं, वो नॉक एट द डोर। और अगर आप सोचें तो मौत, किसी की मौत की खबर, इट शुड बी अ नॉक एट द डोर। समटाइम्स हम उसको इतना सीरियसली, यानी कि यंग जो मौत होती है ना उसको तो हम सीरियसली लेते हैं, लेकिन जो बात की उम्र की मौत होती है हम नहीं सीरियसली लेते। हता कि वो भी एक नॉक एट द डोर है, वो भी हमें रिमाइंड कराती है। हर मौत हमें रिमाइंड कराना चाहिए कि हमारी ये हमारा सफर है, ये यहाँ खत्म होगा। कहते हैं ना, एक ट्रेन में बैठे हैं तो सबको पता तो हो कि टिकट कहाँ का लिया हुआ है, लाहौर का लिया है, कराची का लिया है, इस्लामाबाद का लिया है, कि जहाज में बैठे हैं और पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, कह रहे हैं पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, राइट। तो जब मौत की खबर आती है तो वो नॉक एट द डोर है, ये बताने के लिए कि आपकी ट्रेन जो है वहां जानी है, याद रखिए। फिर बीमारी, बीमारी की खबर भी नॉक एट द डोर होती है। अच्छा, अब ये तो हमने ऐसी चीजें देख ली जो नेगेटिव है। पॉजिटिव चीजें भी कई दफा नॉक एट द डोर है। रहमत मिल जाना भी नॉक एट द डोर है, खुशी आ जाना भी नॉक एट द डोर, दुआ पूरी हो जाना नॉक एट द डोर है, ठीक है। जैसे हम उम्रा हज के लिए जाते हैं, वो कितनी खुशी की बात होती है, वो भी नॉक एट द डोर है। जब हमें किसी अच्छे काम की अपॉर्चुनिटी, जैसे सदका खैरात की कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिले, किसी से आपकी बात हो, कोई अपनी अपना काम आपको कहता है, तो वो कई दफा हम कहते हैं लो जी मुझे काम, अब इतने काम कह दिया, मुझे फलाना काम कह दिया, मैं तो पहले इतनी बिजी हूं, उनको देखो जब फोन उठाया मुझे काम कह दिया। वो समझती है बस मैं ही फारिग ही बैठी हूँ, वो खुद फारिग नहीं। ये हम उस नॉक एट द डोर को कैसे वेस्ट कर देते हैं, बड़े आराम से चार गिले भी कर देते हैं, जाया हो गया। अगर हम उसको समझेंगे नॉक एट द डोर है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं नेकी कमा सकूं, कि अल्लाह ताला की तरफ से, ये कोई इंसान कोई चीज खुद नहीं करता, हर चीज अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से होती है। तो वो जो उस शख्स ने आपको नॉक किया है ना, तो आप उसको एक अपॉर्चुनिटी समझे कि ये अल्लाह ताला ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ। और अगर कर जाएंगे तो वो आपके अमाल में शामिल हो जाएगी। तो वो आपका नॉक एट द डोर था,
ٹھیک ہے؟ تو ہر چیز کو آپ نے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، کسی انسان کے لیے کچھ نہیں کریں. جیسے ہم میڈس کو پیسے دیتے ہیں، پھر ہمارا اس کے بعد ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے کہ اب یہ ہمارے ساتھ بہت سنسیئر ہوگی. جب ہمارے مہمان آنے لگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کچھ دن پہلے اس نے کہا باجی میرا تو فلانا فلانا ہو گیا بیچاری میں. ہم کہتے ہیں ہم نے اس کے ساتھ اتنا نبھایا، یہ دیکھو جب میرے گھر مہمان آ رہے تھے چلی گئی ہے چھوڑ کے، اور اب کہہ رہی ہے میرا یہ ہے یہ. ان کو تو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، ان کے لیے تو کچھ کر لو یہ نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ اچھا کیا ہے، اب ہمیں اس سے بدلا چاہیے. سملرلی فار آر بلڈ ریلیشن شپس، یہ تو میں میڈ کی ایگزامپل دے رہی ہوں نا. بلڈ ریلیشن شپس میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کیا اپنی بہن کے ساتھ، بہت اچھا کیا بھابھی کے ساتھ، بہت اچھا کیا نند کے ساتھ، میں بہت اچھی تھی اپنی ساس کے ساتھ، اور پھر ہم اپنے دوستوں میں گلا کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اچھی نہیں تھی. وائی؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہم نے نیکی کی وہ ہم نے تو 1 to 1 بندے کے ساتھ کر لی نا، اور اسی سے ہم اس کا اجر ڈھونڈنے لگے کہ وہ بندہ ہی شاید ہمیں اس کو اب واپس کرے گا. یہ اب وائپ آؤٹ کر دیں، اور جو بھی چیز کریں اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. انسان کو کے ساتھ تو کوئی امید رکھیں ہی نہ، کیونکہ وہ تو آپ امید رکھیں گے اپنا اچھا کیا ہی ضائع کریں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ہر کام کے لیے جو اچھائی اب جس کے لیے بھی کر رہے ہیں، ہاں کر لیا، تھینک یو. تو جو بھی کام ہم جس کے کسی انسان کے لیے، کسی دوست کے لیے، کسی رشتہ دار کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں نا، اس کو سمجھیے ناک ایٹ دا ڈور تھا، یہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں. نیت ہی بنا لیں کر ہی رہی ہوں اللہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس سے ہماری لائف میں بہت سے چینجز آئیں گے. اچھا آپ یہ سوچیں، یہ ہم نے ناک ایٹ دا ڈور کیا، اسی میں ہم نے دیکھا کہ آپ سوچیں، تھنک کریں کہ واٹ از اے مسڈ اپرچونٹی. مسڈ اپرچونٹی کیا ہے؟ کام نہیں کرنا، ڈیلے کرنے. مسڈ اپرچونٹی یہ ہو گیا کہ ایک اپرچونٹی ہمارے پاس آئی اور ہم نے اس کو اویل نہیں کیا. ٹھیک ہے؟ ایک آواز آئی کہ آپ فلانی جگہ قرآن کلاس ہو رہی ہے یا قرآن پڑھا رہے ہیں، ہم نے اس کو چھوڑ دیا. میں بہت بزی ہوں، I don't have time for this، میں بہت بزی ہوتی ہوں، یہ میرے واک کا ٹائم ہے، یا یہ میرے گھومنے کا ٹائم ہے، یا میرے بچوں کا اس وقت ہوم ورک ہوتا ہے، یا میرے بچے سو رہے ہوتے ہیں، یا اس وقت تو ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، یا میں جاب کرتی ہوں، یا میں یہ سب کچھ کرتی ہوں. یہ ساری کیا ہے؟ مسڈ اپرچونٹیز جو ہم کرتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ ہمارے لفظ میں سے ہمیں یہ آوازیں کیوں آتی ہیں؟ اچھے سے ہمیں سلانے کے لیے، سو جاؤ جو کر رہے ہو بہت، تم تو آلریڈی اتنا سب کچھ کر رہے ہو. تو اب کیا ہے ہمارے تو جو ہیں وہ، اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو بہت بزی تھی، میرے تو بڑے بچے ہیں اور بچوں میں بزی رہتی ہوں، یہ تو حضرت آدم اور حضرت حوا سے زیادہ تو بچے کسی کے نہیں تھے، ان کو تو ٹائم تھا اللہ کی عبادت کرنے کا. ہمارے نبی، سارے نبی جو تھے جن کی اولادیں تھیں، ان کو ٹائم تھا، امہات المومنین کو ٹائم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے. عہدوں کے لیے آپ کہتے ہیں بھی میں تو بڑی جاب کر رہی ہوں، میں بہت بڑا عہدہ ہے. کتنا بڑا عہدہ ہو جائے گا آپ کا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کنگڈم دیکھی ہے، حضرت داؤد کی کنگڈم دیکھی ہے؟ ایسی کنگڈم تھی، ہم نے پڑھی ہے نا قرآن میں. کیا پڑھی ہے کہ ایسی کنگڈم تھی کہ نہ صرف انسان، جن بھی ماتحت تھے اور جانور بھی، چونٹیوں کی بھی زبان سمجھتے تھے. ایون یہ کہ ایک ہدہد ہم نے پڑھا تھا نا، آیا تو کہا آیا کیوں نہیں، ایبسنٹ کیوں ہے؟ ان کو کام نہیں تھا بنا پورے دن میں؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے پاس ان کے پاس فرصت تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کہتے تھے میرے وہ تیار کرو گھوڑے، اور جب تک ان کے استبل وہ سارے تیار ہوتے تھے تو اتنے دن میں پوری زبور پڑھ لیتے تھے. تو کیا ایکسکیوز دیں گے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ؟ میں تو بڑی بزی تھی اور پھر بچوں میں مصروف تھی اور یہ تھی. اب یہ سوچ لیں کہ جب یہ ایکسکیوز ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے کہ یار میرے پاس تو ٹائم نہیں تھا، تو پھر کیا وہ ایکسکیوز قبول ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے؟ ہم مان لیں گے اللہ تعالیٰ؟ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہہ دیا کہ فتنہ ہے تمہاری مال اور تمہاری اولاد، فتنہ ہے اس کی وجہ سے، اور کوئی کام نہیں آئے گا. جس دن آپ قبر میں چلے جائیں گے نا، پہلے دن جب موت نوک کرے گی، آئیں گے فرشتے، سوال جب ہوں گے ہم سے اور قبر میں ہم جائیں گے، اولاد اور مال تو نہیں کام آئیں گے. مال تو پہلے دن ہی مال سے تو تعلق ختم. جتنا بھی جوڑ کے رکھ لیں، جتنے عہدے کر لیں، جابیں کر لیں، جمع کر لیں، ملٹی پلائی کر لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، جتنی مرضی جائیدادیں بنا لیں، چاہے آپ کی 7 پشتیں کھا سکیں، وہ مال تو کام نہیں آنے والا. اور کیا نہیں کام آئے گا؟ نہیں کام آئیں گے بچے، کیسے کام آئیں گے؟ اب اس کا کوشچن لوگ کہتے ہیں دیکھیں بچے بھی تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوشچن بہت کامن ہے، بچے بھی تو ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہیں، یا ہم جو جاب کر رہے ہیں یہ بھی تو، جاب کا تو میں نہیں کہہ سکتی ہمارے پہ تو عورتوں پہ ڈیوٹی نہیں ہے، لیکن بچے ہمارے پہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری. ایسی کوئی بھی ذمہ داری جو آپ کو اللہ نے دی اور آپ اللہ کو بھول گئے، لائک جس نے آپ کو وہ ڈیوٹی لگائی آپ اسی کو بھول گئے،
تو پھر اس ڈیوٹی کے نبھانے میں تو پہلی اٹینڈنس جو لگنی تھی وہ تو وہیں ختم ہو گئی. تو جو بچوں کا بھی کام کرنا ہے تو نیت یہی ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہی ہوں کہ یا اللہ آپ نے میرے لیے ڈیوٹی لگائی ہے نا تو مجھے اس لیے یہ کام کرنا ہی ہے تو میں بچوں کا کام کر رہی ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کام ٹائم نکالنا ہر کسی کے لیے پاسبل ہے. اور یہ ہیں وہ مسڈ اپرچونٹیز جو ہمارے گھر ناک کرتی ہیں آتی ہیں اور ہم ان کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لے کے بڑے آرام سے اگنور کر دیتے. اچھا اب رمضان ہم نے گزارا سب نے. رمضان ٹیچر تھا ہمارا. کیا ہمیں لیسنز اس نے سکھائے رمضان میں بتائیں جی. صبر سکھایا اور ٹائم مینجمنٹ, پنچویلٹی. پہلی چیز یہ جو مسڈ اپرچونٹی کی بات, ناک ایٹ دا ڈور کی بات ہوئی ہے نا, ٹائم. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب آپ کبھی کہیں جاتے ہیں, یہ سائیکیٹرسٹ یا یہ جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں جب یہ آپ کو ٹریٹمنٹس دیتے ہیں تو یہ آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھیں یو میک اسمال گولس فار یور سیلف, دا اچیویبل گولس. ایسے گولز نہیں بنائیں وچ آر نان اچیویبلس, سمپل اینڈ شارٹ گولز بنائیں اپنی زندگی میں اینڈ دین اسٹارٹ ٹکنگ دیٹ. اب چھوٹا سا گول جب اس کو کر لیں گے, ٹک لگا دیں تو وہ آپ کو ایک اچیومنٹ فیل ہوتی ہے. ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ نیت. کہتا ہے نا نیت کرو. نیت کیا ہے؟ You're making a goal for yourself, right? میں پہلے گول بناتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ کروں گی. That is the small target goal. اب گول بھی اتنے بڑے نہیں, چھوٹے چھوٹے کر کے بنائے نا. تو اب ہمیں رمضان نے کیا سکھایا؟ صبر سکھایا, ٹائم مینجمنٹ سکھائی. تو پہلا تو ٹائم مینجمنٹ اور ڈسپلن, یہ دو چیزیں اگر ہم رکھیں اور یہ چھوٹے ٹارگیٹس رکھیں تو ہر چیز اچیویبل ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا. اور کیا سکھایا رمضان نے؟ سیلف کنٹرول سکھایا. ٹھیک ہے, سیلف کنٹرول ہمارے رستے میں آتا ہے نا. یہ جو مسڈ اپرچونٹیز بنتی ہیں یہ اسی لیے بنتی ہیں کہ ہم سیلف کنٹرول سیلف کنٹرول, ہاں, حلال سے بھی سیلف کنٹرول اور حرام سے بھی. حلال سے بھی ضروری ہے نا سیلف کنٹرول, اللہ کے حکم کا. یہ کیا چیز ہے؟ کھانا ہے, حلال ہے, لیکن ضرورت سے زیادہ نہ کھائیں. کہا ہے نا ایک 1/3 کھانا, 1/3 پانی, 1/3 ہوا. تو یہ افضل طریقہ تو یہی ہے. منع نہیں ہے, لائک یہ کارڈینل سنس جو ہیں کرسچنس کے, جو 12 کارڈینل سنس ہیں اس میں ایک سن یہ ہے زیادہ کھانا کھانا. تو ان کو یہ تو ان کے لیے تو تبھی میں یہ پتا چلا اتنے تسلیم کیوں ہوتے. اچھا ہم نے اب رمضان میں کیا کیا؟ ہم نے نمازیں بھی بہت پڑھی ہیں الحمدللہ, ہم نے روزے رکھے الحمدللہ, ہم نے قیام اللیل کیا اور ہم نے قرآن پڑھا. آپ سب لوگ تو الحمدللہ دورہ قرآن میں بھی شامل تھے. ہمارے لیے چیلنج کیا ہے؟ How many of those things which we have learned for Ramadan, for how many are we holding on? کتنوں کو ہم نے ہولڈ کر کے رکھا ہے؟ یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اب رمضان تو چلا گیا, ہاں تو الحمدللہ ہم نے کر لیا. کیا اب ہم وہ کریں؟ ہم اب یہ ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ this is doable, this is your capacity, you can do this, right? یہ تمہاری کیپیسٹی ہے. لیکن عید آئی نہیں کہ ہماری کیپیسٹی ہو. چاند رات کو فارغ ہوئے ہیں کیا؟ وہ تو کوئی اور تھا, شیطان بند تھا نا, اب کھل گیا, اب یہ ہو گیا. اب یہ نہیں پتا, ہمارا نفس ہی سب سے بڑا شیطان ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو ہم نے اب کیا کرنا ہے, اسے ہولڈ آن کیسے کریں گے؟ نمازیں چلیں الحمدللہ پڑھتے ہیں, قرآن کے ساتھ جو ہمارا تعلق تھا کیسے جوڑیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اب ہماری جیسے قرآن کلاسز ہیں ٹوائس اے ویک, ایک ہفتے میں 2 گھنٹے. کہاں ہم ایک دن میں 2.5 hours تو یہاں ہوتے تھے یا آن لائن ہوتے تھے 2.5 hours. اور ظاہری بات اس سے پہلے اور اس کے بعد آنے جانے کا ٹائم بھی شامل کر لیں, جو گھر میں بھی آن لائن ہوتے ہیں تھوڑا سا ان کا بھی ٹائم ہوتا ہے تو شامل کر لیں, تو 3 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے, تو منیمم ہے, ہو سکتا ہے 3.5 hours میں ایوری ڈے ہم دے رہے تھے قرآن کو. اور اب ہم کہتے ہیں کہ پورا ہفتہ ہے اس میں سے 2 گھنٹے پورے ہفتے, ایک دن سے بھی کم, جو ایک دن میں ہماری کیپیبلٹی تھی اس سے بھی کم, ہم ایک ہفتے میں کہتے ہیں کہ 2 کلاسیں 1 گھنٹے کی. اس میں بھی کہتا ہے نہیں یار کوئی بہت لیٹ ہے, کوئی کہتا ہے نہیں بہت جلدی ہے, کوئی کہتا ہے نہیں میں اس ٹائم پہ تو فلانا کام کرتی ہوں, کوئی کہتا ہے میں واک کر رہی تھی, کوئی کہتا ہے میں ایکسرسائز کر رہی تھی, کوئی کہتا ہے نہیں میں بچے سو. تو یہ ہے کہ ہم نے ہولڈ آن ٹو کیسے کرنا ہے, یہ ہم نے کیسے سیکھنا ہے. اچھا جی, تو اب ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ ہولڈ آن ٹو ہم نے کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, ان سب چیزوں کو کیسے اپنے ساتھ لگا کے رکھیں, کیسے ہم اپنے ٹائم مینجمنٹ کریں, کیسے ہم اپنے ڈیلی روٹین بنائیں, کیسے, کیونکہ وہ بنے گی کیسے؟ ٹارگیٹ بنا کے. جب ہم اپنے مائنڈ کو ٹارگیٹ دیں گے کہ ہم نے اپرچونٹی مس نہیں کرنی, اپنے مائنڈ کو ٹارگیٹ دیں گے دس آئی ہیو ٹو ڈو, تو اپنے لیے. اچھا قیام اللیل کتنے اب ہم کر رہے ہیں؟ پہلے کیسے کر رہے تھے قیام اللیل, اب کیا ہے؟
फिर सुबह भी उठते हाँ उठते थे। सोते ही तो अब हमारा टारगेट क्या होगा कि हम कम से कम, जैसे अब शवाल के 6 रोजे हैं, अभी है शवाल, तो अगर आप रख सकते हैं रखें, जब उठेंगे आप सहरी के लिए तो क़यामुल लैल भी हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और मंडे और थर्सडे के रोजे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप अगर 2 रोजे नहीं रख सकते, 1 रख लें। हाँ बिल्कुल। फिर हज के भी आ जाते हैं, मुहर्रम के भी आ जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा तो होल्ड ऑन टू करके रखें ना उसको। कम से कम उन्हीं दिनों में जब आपने रोजा रखा है तभी क़यामुल लैल कर लें, तभी थोड़ा पहले उठ जाए और थोड़ा सा पढ़ लें आप। तो कुछ ना कुछ हमने होल्ड ऑन करके रखना है। जो हमने ये लेसन सीखे हैं ना, उनको ऐसे वाइप नहीं हमने कर देना। कि हमें जो रमज़ान ये सिखाने आया था, ये बताने आया था कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, तो हमने उसको बिल्कुल छोड़ नहीं देना। अब वही गोल है कि ये मैंने कहा ना, अपने गोल्स में, व्हाट इज योर गोल? आपको क्या लगता है अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कैसे देखते हैं? हाउ डज ही लुक एट अस? अल्लाह ताला जब हमें देखते हैं तो क्या नजर आता है उनको? बहुत प्यारी करते हैं। हाँ बिल्कुल प्यार करते हैं, लेकिन नजर क्या आता है उनको? देखते क्या है कि हम क्या हैं? आपको अगर देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला, तो हाउ विल ही डिस्क्राइब अस? आपको, मुझे, इनको कैसे डिस्क्राइब करेंगे अल्लाह ताला? ये कौन है? प्रॉफिट की उम्मत है। उम्मत है, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन और भी तो हमारी बहुत सी चीजें होंगी ना जिनसे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें करते होंगे यार। क्या होगा? फरिश्ते जाके बताते होंगे। क्लास इमाम देखिए, चले एक प्रोडक्ट कर रहे हैं, हाँ, नियत मेहनत कर रहे है। हैं। देखिए अब मतलब क्लासिफाई करने की बात है कि हम मदर्स हैं, ठीक ठीक है। मैं एक मदर हूँ, मैं एक वाइफ हूँ। जो मेरी ड्यूटियां अल्लाह ताला ने लगाई है ना, बीइंग अ मदर लगाई है, बीइंग अ वाइफ लगाई है, बीइंग अ डॉटर लगाई है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला देखते हैं मुझे कि ऐसे ये है। अच्छा, और असल एक्सपेक्टेशन अल्लाह सुब्हानहू तआला की हमारे से क्या है? क्या हमने कुरान में पढ़ा कि क्या चाहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे? आगे आगे आ जाए प्लीज, सब इतने पीछे पीछे। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या चाहते हैं हमसे? ओबीडियंस। तो क्या हुए? अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या चाहते हैं हमारे से? कि हम सर्वेंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला, सर्वेंट ऑफ अल्लाह। दिस इज व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। और हम क्या बन रहे हैं? हम बन रहे हैं माँ, बीवी, बेटी। और हमारे से एक्सपेक्टेशन क्या है? कि हम क्या हो? सर्वेंट ऑफ अल्लाह। अब माँ, बीवी, बेटी तो आप बन रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आपकी ये ड्यूटी लगाई है, लेकिन सर्वेंट ऑफ अल्लाह कैसे बनते? उन्हीं ड्यूटियों के साथ, वो तो ड्यूटी है ना, लेकिन सर्वेंट ऑफ अल्लाह क्या होता है? जब वो कोई भी ड्यूटी, कोई भी काम, कोई भी चीज बगैर अल्लाह सुब्हाना ताला के याद किए, बगैर अल्लाह सुब्हाना ताला को ज़हन में रखे, बगैर उन तमाम पॉइंट्स को ज़हन में रखे ना किया जाए। यानी कि जब हम रात को जाएँ अपनी ड्यूटीज़ करें, अल्हम्दुलिल्लाह लेटें और सोचें कि हमने क्या किया था पूरा दिन, तो ये ना हो कि खाली हो के हमने आज तो अल्लाह सुब्हाना ताला की तो कुछ किया ही नहीं। आज तो पूरा दिन मैंने याद ही नहीं किया अल्लाह ताला, क्योंकि मैं इतनी मगन थी कि मुझे वक़्त ही नहीं मिला अल्लाह को याद करने का। नहीं, एक तो नमाज़ें हम पढ़ते हैं, लेकिन एक नमाज़ पढ़ना होता है, एक नमाज़ में टकरे मारना होता है, ये भी होता है ना। हम टक्करे मार के जल्दी से फारिग हो जाते हैं, टक्कर मारी और निकल गए थे। ये भी अच्छा, 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 रुको, रुको, मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ के आई। क्योंकि 2 मिनट में जल्दी से पढ़ के आई, 2 मिनट में आई, और कोशिश करते हैं 2 मिनट में पूरी हो जाए हमारी नमाज़, कहीं ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो ये प्रेफ़रेंसेस कैसे चेंज होंगी? जब हमें पता होगा कि आई एम सर्वेंट ऑफ अल्लाह। मेरा गोल क्या है? व्हाट इज़ माय गोल? आई हैव टू बी द सर्वेंट ऑफ अल्लाह। मैंने अल्लाह का सर्वेंट बनना है। देखिए, हमें किसी की गुलामी से कोई फ़ायदा नहीं। हमें, अगर हम माँ हैं तो औलाद की गुलामी से फ़ायदा नहीं, बीवी हैं तो शौहर की गुलामी से फ़ायदा नहीं, बेटी हैं तो माँ-बाप की गुलामी से फ़ायदा नहीं। गुलामी हमने नहीं करनी उनकी, गुलामी हमने अल्लाह ताला की करनी है। उनके साथ तो हमने निभानी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी ड्यूटी लगाई। सबसे ज़्यादा मोहब्बत हमें अल्लाह ताला से होगी और बाकी के रिश्तों से हम निभाएँगे, क्योंकि अल्लाह ने हमें ब्लेस किया उन रिश्तों से। हमारा उसमें इम्तिहान है, अल्लाह ताला ने हमसे क्वेश्चन करना है। मेरा ये एग्ज़ाम है, ये तो मेरे एग्ज़ाम के पेपर हैं। ये जो मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये तो मेरा एग्ज़ामिनेशन पेपर है। ये मेरा मियाँ तो मेरा एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है, जिसके बारे में मुझसे अल्लाह ताला ने पूछना है, उसको एज़ अ क्वेश्चन पेपर लें। मेरे माँ-बाप मेरा क्वेश्चन पेपर है। ये मेरा क्वेश्चन पेपर है, इसके बारे में अल्लाह ताला मुझसे पूछना है। तो मैं इनके साथ सही करूँ, अल्लाह ताला से बस मुझे अजर मिलेगा। मैं ऐसा करूँ, अल्लाह ताला मुझे बचा के रखें। बस ये तो, ये अपने आप को अल्लाह ताला की याद में रखें, याद में डालें। ये याद से, अल्लाह की याद से गाफिल होके इन रिश्तों को ना निभाएँ। अपने दिल में अल्लाह ताला की याद डाल के इन रिश्तों के साथ निभाएँ, क्योंकि ये रिश्ते आपके इम्तिहान हैं। इम्तिहान से कौन मोहब्बत करता है? कौन कहता है मेरा एग्ज़ामिनेशन पेपर था, मुझे मोहब्बत हो गई उससे, एग्ज़ामिनेशन पेपर, दिल ही नहीं कर रहा उसको छोड़ने को।
تو یہ رشتے ہمارے امتحان ہیں، اور ہم نے ان کے ساتھ محبت کر لی ہے جیسے ایگزامینیشن پیپر سے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ لن تنالوا البر، کہ تمہاری کوئی بھی نیکی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک تم سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرو. تو تب تک کوئی ہماری نیکی کام نہیں آ سکتی. سب سے زیادہ ہم نے محبت اللہ تعالیٰ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کو رکھنا ہے ہم نے اپنے آگے. وہ ہمارے مائنڈ میں ہونے چاہیے. مائنڈ میرا یہ ہے کہ میرا ایگزامینیشن ہے، میرا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ میں نے کرنا ہے، اور یہ میرے ایگزامینیشن پیپر ہیں اور ان کو میں نے تو آپ کے ذہن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہونے چاہیے ہر وقت. یہ ہمارے سے ایکسپیکٹیشن ہے سرونٹ آف اللہ. جس دن کوئی فرشتہ جا کے اللہ تعالیٰ کو کہہ دے کہ دس از یور سرونٹ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگر میرا انٹروڈکشن ایز اے ماں، ایز اے بیٹی نہ کرائے، یہ کہہ دینا کہ شی از یور سرونٹ، باخدا اس دن مجھے موت آ جائے. Because that was the only thing جو ہم نے اچیو کرنی. اور اگر ہمیں کسی فرشتے نے کہہ دیا، یا اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو ڈسکرائب کیا ایسے کہ لک واٹ اے سرونٹ آف اللہ واز ہی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کے لیے کہا کس قدر بہترین میرا عبد ہے یہ. اگر ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ جا کے کہہ دے، ہماری کوئی بات پسند آ جائے اور جا کے اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ دیکھو شی از مائی سرونٹ، اس دن آپ بس دعا کر لیں کہ آپ کی موت ہو جائے. Because that is the goal which we have to set for ourselves, right? اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں. اب یہ ایکسپیکٹیشن جو تھی نا، تو اس میں یہ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا سورہ تحریم میں کچھ ذکر ہے. اس سے پہلے کی جو آیت ہے سورہ تحریم میں، اس میں ایک تھوڑا سا میں سینوپسس دیتی ہوں. ماشاءاللہ ہم سب نے پڑھا ہی ہوا ہے کہ شروع میں تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہد کو حرام کر لیا تھا اپنے اوپر محبت میں. جیسے بیویوں کی محبت میں تو ہم نے پڑھا تھا کچھ چیزیں تو آپ نفرت میں ہوتی ہیں، کچھ محبت میں بھی آپ اپنے اوپر حرام کر لیتے، تو وہ ہم نے اس کا پڑھا تھا. تو اور ایک یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات شیئر کی تھی تو اپنی وائف سے تو کہا تھا کرنا نہیں ہے، تو انہوں نے آپس میں بات کر لی. حضرت عائشہ تھیں اور میرے خیال حضرت حفصہ تھیں ساتھ ان کے، اور میرے خیال حضرت ماریہ یا حضرت زینب کے ساتھ ہے کہ جو بھی بات تھی، بہرحال ان کی جو بھی بات آپس میں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، انہوں نے کیا، تو آپ کو پسند نہیں آئی بات، تو آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں. اب آپ سوچ لیں، ہماری مائیں امہات المومنین ہیں، چھوٹی سی بات انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانی کہ ادھر انہوں نے منع کیا تھا نہیں بتانا. اتنی چھوٹی بات ہے نا، ہم کتنا آرڈنری لیتے ہیں ان باتوں کو، بات ادھر سے ادھر کر دینا. تو انہوں نے چھوٹی سی بات آپس میں ڈسکس کر لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پسند نہیں آئی کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں طلاق دے دیتا ہوں. اتنی آپ سوچیں کہ اتنا امپورٹنٹ ہے یہ بات کا ذکر کیوں ہے قرآن میں؟ کیوں ہے؟ یہ بتانے کے لیے تو نہیں کہ عورتوں کی یہ نیچر ہے، ایسے کرتی ہیں عورتیں. یہ بتانا تو ہے کہ یہ عورتوں کی نیچر ہے، لیکن ایسے کرتی ہیں، یہ پن پوائنٹ کرنا ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے کروایا تاکہ ہمارے لیے لیسن بنے. اور لیسن کیا؟ کہ چھوٹی چیز کو بھی ہم اگنور کرتے ہیں. اگنور نہیں کر سکتے ہم اپنی چھوٹی مسٹیکس کو. بہت ہمیں کیئرفل رہنا ہے کہ اللہ نبی پاک نے کہا کہ میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں. اور پھر یہ جو ہے ورس 5 سورہ تحریم کا، اس میں پھر میں ترجمہ پڑھتی ہوں کہ بعید نہیں کہ اگر نبی تم اپنی سب بیویوں کو طلاق دے دو تو اللہ اس سے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے گا جو تم سے بہتر ہوں. یہ سوچیں، نبی کی بیویاں ہیں، امہات المومنین ہیں، ہائیسٹ لیول ہے، ہائیسٹ لیول جو ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بعید نہیں میں ان کو بدل دوں گا، تم سے بہتر لے آؤں. What are we؟ کیا سٹینڈنگ ہے ہماری؟ کہاں ہیں ہم؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا بدل دیا، تو ہمیں بدلنا کیا ہے؟ ہماری تو کوئی سٹینڈنگ بھی نہیں ہے کہ ہم تو مطلب کیسے ادھر سے ادھر وائپ ہو جائیں گے کہ تو پتہ ہی نہ لگے گا. ابھی پچھلے دنوں میرا بیٹا آیا اور کہنے لگا کہ میں نے وہ حدیث پڑھی ہے جس میں یہ ہے کہ 1000 میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے. تو کہنے لگا کہ اگر موم 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے تو میرا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا نہیں دیکھو وہ تو گوگ اینڈ مگوگ کو ساتھ ملا کے بھی تو ہے نا. تو کہہ رہا ہاں گوگ مگوگ بھی آپ ملا لیں. تو میں نے کہا وہ تو دیکھو انہوں نے اتنا پانی پیا تو کتنے ٹریلینز وہ آئیں گے. اور ہماری تو ہمیں اللہ سے تو دعا کرنی ہے، ہمیں کوشش کرنی. کہہ رہا مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں تو ہم نہیں جا سکتے کیا جنت میں.
میں کہا نہیں ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو نہیں مایوس ہونا، لیکن ہے اب گوگ اینڈ مگوگ کو بھی میں نے سے کہا کاؤنٹ کرو، گوگ اینڈ مگوگ ملا کے آئے گی ساری کاؤنٹنگ، تو ہمارے انشاءاللہ چانس بنے گا. بٹ دا تھنگ از کہ جب آپ اس چیز پہ غور کرتے ہیں، آپ کو ریئلائز کرتے ہیں اٹس ناٹ دیٹ ایزی. جنت کو ہم نے سمجھا نا کہ تو ہمارا انتظار ہی کر رہی ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے ناک ایٹ دا ڈور، جو اللہ تعالیٰ کے ناک ایٹ دا ڈور نہیں، ہم سمجھ رہے کہ ہم ادھر سے گئے نہیں کہ وہ آ رہے شہنائیاں بج کے ہم جنت میں جائیں گے. اٹ نیڈس اے لاٹ آف ایفرٹ. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایفرٹ نہ کریں اور آپ کو اللہ کی اتنی قیمتی چیز مل جائے؟ بتائیں دنیا میں ایک چھوٹی سی بھی چیز لینی ہوتی ہے کتنی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. آپ کے بچے نے کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ ہی لینا ہے تو کیا ہوگا؟ اتنی ایفرٹ کرنی پڑے گی. پہلے آپ اس کو اسٹیٹس دیکھیں گے، پھر وہ اپنا جی پی اے مینٹین کرے گا، پھر وہ لیٹر آف ریکمنڈیشنز لے گا، پھر وہ کہے گا میں نے تھوڑا سا اپنی اسپورٹس بھی کرنی ہے، تھوڑا سا ایکسٹرا کیریکولر بھی اب میں نے کرنا ہے، اب تھوڑا سا میں نے ادھر جاب بھی کرنی ہے، مجھے پاس وہ بھی ایکسپیرینس ہو، میں ادھر کر لیتا ہوں، چھٹیاں ہوئی ہیں میک ڈونلڈس میں جاب کر لو، یہ کر لو وہ کر لو. ہم اس کو ایک کریڈینشیلز پورے تیار کرتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے اس کا، رائٹ؟ اور فرض کریں آپ کے بچے نے، دو ایگزامپلز ہیں، فرض کریں آپ کا بچہ کسی ایگزام میں فیل ہو جاتا، کیا آپ بینگ مدر کیا رسپانس دیں گے اگر وہ فیل ہو جائے ایگزام میں؟ اتنا آسان جواب تھا، کوئی بھی نہیں بول رہا، ایسے حیران ہو رہے ہیں اس لیے ہم کیا جواب دیں گے اس کو؟ بتائے اگر فیل ہو جائے گا تو کیا کریں گے اس کو؟ اس سے کیا کہیں گے کہ تم نے کیا کیا؟ کچھ اس کو غصہ دیں گے یا کہیں گے بہت اچھا کام کیا فیل ہو گئے؟ کچھ غصہ کریں گے، کچھ اس سے کہیں گے اپنے آپ کو درست کرو، یہ تم نے کیا کیا، کس طرح ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیوں کیا، یہ کس طرح ہو گیا، تم نے پڑھا نہیں تھا. کچھ تو اس سے کوسچننگ کریں گے، کچھ تو اس سے پوچھیں گے، چلیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کریں گے لیکن کوسچن تو کریں گے نا کہ یہ ہوا کیسے. اب دوسری اگزامپل ہے، آپ کے بچے نے فجر مس کر دی، اب آپ کیا کریں گے؟ ہونا چاہیے. ہم کریں گے کیا؟ ہم کریں گے کیا؟ ہم کہیں گے سویا نہیں تھا نا، ایگزام تھا بیچارے کا، سویا نہیں تھا، 2 دن سے پڑھتا ہے، اس کی اسائنمنٹ رہتی ہے، مس ہو گئی اس کی فجر، اب چلو کوئی بات نہیں، اب اس کی بیچارے کچھ نہیں ہوتا، نیند پوری کر لے، چلو خیر ہے. مجھے تو خود اپنے بچے سوتے اتنے پیارے لگتے تھے، میں کہتی تھی ہائے اب ان کو کہاں اٹھاؤں، ہے نا؟ ہم اتنی ان کی محبت ہوتی ہے، اتنے پیارے لگ رہے ہوتے، کہاں اٹھائیں، ہائے اب فجر کے لیے بڑی مشکل ہے، کون اٹھائیں آتی ہے نا. تو ہمیں کیا ہو جاتا ہے، وہ محبت ان کی ہمارے پہ کیسے طاری ہو جاتی. ہم آئے ہوتی ہیں، ہم کہتی چلو پھر سوتا ہے تو سو جائے، چلو سوتا ہے سو جائے. تو یہ ایٹیٹیوڈ ہم رکھتے ہیں. اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، نماز تو کفر اور اسلام میں فرق کرتی ہے. اور ہماری محبتیں چیک کریں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی نا، آپ کہ انہوں نے کہا اچھا میں ہنی نہیں کھاتا، میں نہیں کھاؤں گا، انہوں نے کہا آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، یہی تھا نا، محبت میں چھوڑا تھا نا. کیا کہا اللہ تعالیٰ، کتنے ناراض ہو گئے کہ آپ نے کوئی حلال چیز حرام نہیں کرنی. اور اب یہ بیویوں نے ذرا سی بات کر لی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، میں بدل دوں گا، تم سے بہتر آ جائیں گی. یعنی ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہوئے پریفرنس کریں، وہ آ جائیں گی، تم کر لو ان سے لاڈ، رائٹ؟ تو ہمارے لیے تو بڑا چیلنج ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم بدل دوں گا، بدل دیں گے پھر ہم ان کو. تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم بھی وہ محبت ہے نا ہماری، ہم کہتے ہیں سوتا ہے تو سو جائے. تو نبی پاک نے بھی محبت میں ایک چیز سی نا، کہہ دیا چلو پھر میں ہنی نہیں کھاتا. اور پھر ان کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے ایک نافرمانی کی تو تم وائپ کر دیں گے، اچھی عورتیں آ جائیں گی. تو اب اگلی جو صفات بتائی گئی ہیں نا، وہ ہم سب عورتوں کے لیے ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ ہم کیسے ہوں. سب سے پہلی کیا مسلمات، یعنی سچی مسلمان. اور مسلمان ہونا الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، کیونکہ 5 چیزیں تو کرنی لازمی ہے نا جو ہمارے پلرز آف اسلام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہمارے 5 پلرز آف اسلام ہیں، جب ہم نے یہ کر لیے تو ہمارے پہ تو ٹیگ لگ گیا ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. اور اس کے ٹیگ لگنے سے کیا ہوگا، ایک چیز ہوگی کہ ہمیں مسلمان قبرستان میں دفن کیا جائے. That's all. That we are Muslims and we'll be buried in a Muslim graveyard. یہ ہوگا، یہ تو ہے وہ بیس، بس اتنی سی بیس ہے. اب سارا اس کے اوپر چڑھنا ہے. اس کے اوپر چڑھیں گے تو وہ جو جنت کے درجے ہیں نا، وہ تو وہ جب یہ اگلی 6 قسطیں، اگلی 6 والی جو خوبیاں وہ جب آ جائیں گی نا، پھر وہ آپ جنت میں پہنچیں گے.
یہ نیچے والا تو جو ہے نا مسلمان والا، یہ تو ایک تھا بیسک، آپ کی انرولمنٹ ہو گئی، چلے جی کے جی کلاس میں آپ کا داخلہ ہو گیا، آج آپ یہاں پر آ گئے. آگے کیا بولا؟ مومنات. مومنات کیا ہو گئی؟ مومن کی ڈیفینیشن کیا ہم نے پڑھی تھی سورہ قرآن میں؟ مومن کیا ہے؟ کون ہوتا ہے مومن؟ اور مسلم اور مومن میں کیا فرق ہے؟ بتائیں جی رضوانہ جی. سبمٹ کر دیں اللہ کی. وہ تو آپ مسلم کے لیے بھی کہیں گے کمپلیٹ سبمٹ. ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ، رسولوں پہ، فرشتوں پہ، قدر پہ، موت پہ. یہ تو ایمان ہو گیا، یہ تو ایمان ہو گیا، یہ تو ہمارا ایمان ہے. مسلمان میں اور مومن میں کیا فرق ہے؟ مسلمان میں تو میں نے بھی بتا دیا 5 پلر تھے، مومن میں کیا فرق ہے؟ کیوں ڈفرنٹ ہوا ہے نا؟ سچی مسلمان بھی ہوں اور با ایمان بھی ہوں. کیوں 2 کیٹیگریاں اللہ تعالیٰ نے بتائی، اور قرآن میں کتنی جگہ کہا ہے مسلمان اور مومن کا فرق. اس کا دل پہ اثر ہوتا ہے، ایسے کہ کوئی اللہ کی بات ہے کوئی ایسا، تو رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے. یہ تو مومن کی نشانیوں میں سے ہے کہ پتہ چلتا ہے مومن کی نشانی سے قرآن پڑھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، یا وہ اس کے بتائیں. فرق کیا ہے؟ اگر ہم نے مومن بننا ہے، ہمارا رستہ کیا ہے؟ ہمارا رستہ کیا ہوتا ہے؟ گول سیٹ ہوتا ہے. کس چیز کا گول؟ اور اس کا کیا رستہ ہے؟ اس میں کیا کرنا پڑے گا؟ واٹ ایکسٹرا؟ پورے احکامات فالو کرنا اور پریکٹیکل ہونا. سمین اور اتانا بھی اچھی بات ہے، لیکن وہ لفظ میں ڈھونڈ رہی ہوں جو مجھے مل نہیں رہی. یعنی کہ ایسے میں نے آپ کو بتایا مسلمان ہے، نماز روزہ حج زکات آپ نے کیا، مسلمان بنو. اچھا اب سب کے دماغ ختم ہو گئے، اب میں اپنا دماغ استعمال کروں. دیکھیں جیسے ہم نے 5 پلرز آف اسلام میں ہے نا کہ یہ 5 پلر تو مسلمان. مومن آپ بنتے ہیں جب آپ 2 چیزیں اور کرتے ہیں، جہاد، ہجرت. ہجرت اور جہاد. اور ہجرت کیسے کریں گے آپ اور میں؟ اسی لیے میں نے اسی لیے کہا پوچھ لوں میں. ہم لوگ ہجرت نان مسلم کنٹری میں تو ہاں کاؤنٹ ہی نہیں. اچھا یہ وہ ہجرت ہے جو آپ اسلام یہی دیکھیں نا جس جگہ ایگزیکٹلی آپ کی جو آپ زندگی اسپینڈ کر رہے ہیں نا، اس زندگی کو آپ اگر بدل کے، ہاں اب آپ کی یاد آ گیا لیسن، ہے نا لیسن یاد آ گیا کہ اس زندگی سے ہم لوگ ایک ایسی زندگی میں ہجرت کریں گے جو اسلام کے مطابق ہے. میرے اندر جو جو کمیاں ہیں مجھے خود پتا ہے میں کیا نہیں کرتی. میں خود اپنے اکاؤنٹیبلٹی ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان میں سے میں کیا نہیں کرتی، کیا میرے میں کمی ہے، کیا میں کر سکتی ہوں. اور اس پورے لائف سٹائل کو آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حساب سے جب چینج کریں گے تو وہ ہجرت ہوگی. اور جہاد نفس کا بھی اور شیطان سے بھی، اور وہ بھی ہم جہاد کریں گے نفس سے اور شیطان سے. کیسے کریں گے؟ اور تلوار کا جہاد، قلم کا جہاد، آواز کا جہاد، ہر قسم کا جہاد ہے نا. یہ جو آپ آئیں گے، جو بھی آپ ایفرٹ کریں گے اللہ کی راہ میں، وہ بھی کاؤنٹ ہوگی نا. جو بھی آپ ایفرٹ کریں وہ اس کے لیے بھی کاؤنٹ ہوگی. ٹھیک ہے. مومنات اگلی کیا آ گئی؟ قانتات، اطاعت گزار. اب جب مومن ہے، آپ نے تو کہہ دیا سمینا واتانا مومن ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اطاعت گزارو، قانتات. اب آیا سمینا واتانا قانتات، یعنی کہ مسلمات، مومنات، قانتات، ایسی اطاعت گزار کہ ادھر ایک کام کو بھی، ادھر ایک کام ہو اور ادھر اس کام کا انکار نہ ہو. جیسے یہ امہات المومنین کا قصہ ہے نا کہ ایک بات نہیں کی، اس میں سب شامل ہے. آپ کی ڈریسنگ، آپ کے حجاب، آپ کی نماز، آپ کا بولنا، آپ کا معاملات، آپ کا سچ، ایمانداری، دوسروں سے نرم بات، محسن ہونا، زکاتیں دینا، صدقات کرنا، اچھے کاموں میں آگے بڑھنا، حقوق العباد، حقوق اللہ، نیکیوں میں لینا. ایسے لوگ بنے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ یار جا رہی ہوں میرے لیے دعا کر دینا، دعا کرنا، دعا کرنا. ایک ہوتا ہے کسی کو کہنا دعا کرنا میرے لیے، ایک ہوتا ہے آپ ایسا کام کریں کہ لوگوں کے منہ سے آپ کے لیے دعا نکلے. رائٹ؟ تو ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ دعائیں کروانے والوں سے زیادہ دعائیں لینے والے اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دیں.
ایسے ہمارے کام ہوں, ایسے ہمارے معاملات ہوں کہ لوگ ہمارے لیے دعائیں کریں, ان کے منہ سے ہمارے لیے دعائیں نکلیں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو اطاعت گزار. پھر اب اطاعت گزار میں پھر کیا آ گیا, سمینا واتانا. اور پھر آگے کیا کہا, تائبات, توبہ گزار. کہ اب پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو غلطی ہوگی, ہیومن بینگز ہیں, کریں گے غلطی, لیکن غلطی میں کیا, اکاؤنٹیبلٹی. رائٹ اوے یاد ہو کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے توبہ کرنی ہے, میں نے معافی مانگنی ہے, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اسی وقت آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ there is something wrong اور میں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ توبہ بھی مسلسل استغفار تو پڑھنا. ایک ہوتا ہے استغفار پڑھنا, استغفار تو ایک دعا ہے. ایک ہوتا ہے توبہ گزار. توبہ گزار کا یہاں ذکر آیا ہے. تائبات, توبہ کیا ہوتی ہے, کہ استغفار اور توبہ میں کیا فرق ہے؟ Tawbah, you remember a specific thing that you've done and then you ask for forgiveness and then you don't repeat it. ہاں, that's right. تو ریپینٹنس, پہلی بات توبہ میں ریپینٹنس, ایکنالجمنٹ, ریپینٹنس, اور پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باقاعدہ اس ایک چیز کی جو غلطی کی اس کی معافی مانگیں گے, اینڈ دین ناٹ ٹو ریپیٹ اٹ. یہ چار آپ کی کیٹیگریز پوری ہوں گی تو آپ کی توبہ ہوگی. باقی تو استغفار تو ایک دعا ہے, وہ تو آپ مانگتے رہتے ہیں. تو وہ والی توبہ آپ نے کرنی ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو پھر انہوں نے اس ایک اسپیسیفک غلطی کی توبہ کی, پھر وہ توبہ کرتے رہے, پڑھتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا, جبکہ ان کو معافی ملی. رائٹ. اب پھر اس کے بعد کیا بولا, عابدات, کیسی عورتیں ہوں, مسلمان ہوں, مومن ہوں, اطاعت گزار ہوں, توبہ کرنے والی ہوں, اور عبادت گزار ہوں, عبادت کرنے والی. اور عبادت میں ہم نے ابھی ذکر کیا کہ ہم نے روزے بھی رکھیں, قیام اللیل بھی کریں, منڈے تھرسڈے کا رکھیں, تھوڑا اس سب کنیکشن بنا کے رکھیں, تھوڑا قیام اللیل بھی کریں, قرآن سے بھی تعلق رکھیں, تسبیح بھی کریں, ذکر بھی کریں. وہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے کرنی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایگزامینیشن پیپر دیے ہیں, وہ اللہ کو ذہن میں رکھ کے کریں. ٹھیک ہے. اور پھر اگلا کیا بولا, اور روزے دار, سائحات. پھر روزے دار بھی. اب یہ روزے دار کیسے ہیں سائحات, کہ ہر چیز کے لیے ہوتا ہے نا روزہ, ہر چیز سکھاتا ہے ہمیں, ہر بات جو ہم نے رمضان میں سیکھی. تو یہ کیٹیگری ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا, کہ آرگیومنٹ, ہم لوگ آرگیو بہت کرتے ہیں نا, آرگیومنٹ بھی تو ہم لوگ بہت کرتے ہیں. وائی می, میرے ساتھ کیوں ہوا, اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس, یار یہ ایسے اب تو نہیں ہو سکتا, یہاں پہ تو حالات نہیں ہیں یہ سب کچھ کرنے کے, بھئی یہاں پر بہت آڈ لگتا ہے, یہاں پر تو آپ حجاب نہیں کر سکتے, اٹس ویری آڈ, آپ یہ نہیں کر سکتے. اور وہ تو بہت پرانے زمانوں کے لیے آئے تھے احکامات, یہ ہمارے لیے تھوڑی ہے آج کل, یہ اب یہ ویلڈ نہیں ہے, یہ اب یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں, اور یہ نہیں ہے. تو یہ ہم اب سارے ریزنز جو ہیں وہ اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ it doesn't make sense, یہ ہو نہیں سکتا, یہ پاسبل نہیں ہے, یہ ہماری زبان ہے. یہ وہ زبان ہے جو ہمیں شیطان بتا رہا ہے, ہمارا نفس بتا رہا ہے, ہم وہ بول رہے ہیں. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ایک انسان کر سکتا ہے نا, ہم نے سورہ یاسین میں پڑھا تھا نا, مرد مومن کہ رسول آئے, 3 رسول آئے اور لوگ کوئی ایمان نہیں لایا, ایک شخص, ایک مرد مومن ایمان لے آیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اب ہم ان پہ عذاب لا دیں گے, کیونکہ اگر ایک بھی لے آیا اس کا مطلب تھا کہ اٹ واز ڈویبل. تو اگر ہم ایک کسی شخص کو دیکھ رہے ہیں نا جو پورا دین کو فالو کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے اب لازم ہو گیا آپ پہ, سب پہ, جو نہیں, جو ہم میں سے کسی کی کمی ہے, میرے پہ, آپ کو دیکھ کے, آپ کو مجھے دیکھ کے, ایک دوسرے کو دیکھ کے ہم پہ لازم ہو گیا کہ اب ہم نے وہ کرنا ہے جو ہم نہیں کر رہے. کسی کو ہم نیکی کرتا دیکھتے ہیں تو کتنے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں نا, کہ کتنے اچھے ہیں, کتنے یہ تو آگے بڑھ کر رہے ہیں, کتنا وہ کریں, تو لیسنس ہمیں ملتے ہیں. تو وہ چیزیں ہم نے کرنی ہے. ہم جو ایکسکیوزز دے لیتے ہیں یا ریزنز بنا دیتے ہیں, یہ ریزنز نہیں چلنے ہمارے قیامت والے دن. ٹھیک ہے. اور پھر لاسٹ تو یہ ہے کہ وہ چاہے شوہر والی ہوں یا ورجنس ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ریپلیس کر دیں گے. تو یہ میں بتا رہی ہوں کہ یہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں بتائی ہیں کہ ایسی خواتین ہوں ہم انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کوالٹیز پہ پورے اتر سکیں. اچھا جی, اب یہ ہمارے وہی ہے, لیٹس پٹ دا گول کہ ہم سرونٹ آف اللہ ہوں. کیسے بنیں گے سرونٹ آف اللہ؟ اسٹارٹ ناؤ, اسٹارٹ دا چینج. You have to start it with a change. ایک ہم لوگ کہتے ہیں نا, ہاں میں کروں گی, ابھی میں اسٹارٹ کروں گی, چلو پھر میں اپنا گول سیٹ کرتے ہیں کہ میں ہاں اچھا روزے رکھنے شروع کروں گی, میں رکھوں گی, منڈے تھرسڈے کا روزہ رکھوں گی, پھر اس کے ابھی نہیں رکھا, اس کے بعد رکھوں گی, پھر اس کے بعد چھوٹے اب اس کو آگے کرتے رہتے پوسٹ پون. نہیں, وہ چھوٹے اسمال گول ایک بنائیں, اچیو کریں, ٹک لگ گیا, بنا لیں گے, میں چلو چھوٹے سے شروع کر لیں.
مہینے میں ایک رکھ لوں گی، یا 13 14 15 کے روزے ہوتے ہیں ان میں سے رکھ لیں، جو بھی آپ کو ہے، 2 رکھوں گی، 1 رکھوں گی، نیت بنا لیں، اس کو اسٹارٹ کریں، نیت کی ہمیں تو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے اجر، ٹھیک ہے. میں حجاب کرنا شروع کروں گی، میں اسٹارٹ کرتی ہوں، میں پہلے دوپٹہ لوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، میں نے ٹارگٹ بنا لیا، میں نے دوپٹہ لینا شروع کرنا ہے، شروع میں لوز دوپٹہ لوں گی، میں اپنے کپڑے لوز کر لوں گی، میں تھوڑا ماڈرن ڈریسنگ کروں گی، پھر اس کے بعد میں آگے جاؤں گی، پھر اس سے آگے پھر حجاب کروں گی، پھر عبایا پہنوں گی، پھر سلولی، لیکن اپنے گولز تو بنائیں گے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا یہاں سے نکلے اور پورے ہم بس آج سے پورے مسلمان ہو گئے. دیٹس ناٹ پاسبل. لیکن ہم نے اپنے گول تو بنانے ہیں نا. میں نے بھی اپنے لیے بنانے ہیں، بہت سے ہیں جو میرے کتنے ہی گول ہیں جو ابھی رہتے ہیں، جو چھوٹے کر کے ہم اچیو کرنے ہیں، اور ایسے ہی آپ کے بھی کتنے ہی ہوں گے. تو اپنے گولوں کو ابھی سے شروع کریں تاکہ ہم سب لوگ کیا ہو سکے، سرونٹ آف اللہ. کہ جب اوپر سے فرشتے ہمیں دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں کہ لک ایٹ ہر، شی از مائی سرونٹ. سبحان اللہ. اور آج تو دیکھیں ہم سب سمجھتے ہیں کہ کیسے ہم، مطلب یہ چیزیں خود ہی ہو گئیں. آپ اگر یہاں پر ہیں تو آپ کو خود ہی آ گئے؟ نہیں آ سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز میڈ یو کم ہیئر. یہ اللہ کی بلیسنگ ہے کہ ہم یہاں اکٹھے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی، یہ ناک ایٹ دا اپرچونٹی تھی جو آپ لوگوں نے لے لی. اور یہ بات جو بات بھی میرے منہ سے نکل رہی ہے، مجھے نہیں پتا، میں تیار کچھ کرتی ہوں، بولتی کچھ ہوں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ میرے منہ سے نکلواتے ہیں. اس وقت اپنا جو میں لیکچر تیار کرتی ہوں وہ تو بعد میں دیکھتی ہوں، وہ یہ رہ گیا، یہ نہیں کیا، یہ بول دیا، کہیں کا کہیں ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے نکلواتے ہیں، اور جس کو سنوانا ہے وہ آج آ جائے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں سنوانا تھا وہ لاکھ کوشش بھی کر لیتا تو نہیں آ سکتا. رائٹ. جس نے آج یہاں آنا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اب تم جہاں بھی جاتے ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے کہ جب دنیا میں جو ہے وہ جنت کے باغات جہاں نظر آئیں تو وہاں تھوڑی دیر رک جایا کرو. تو صحابہ نے کہا جنت کے باغ اور دنیا میں تو وہ کہاں ملیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو اس جگہ پہ رک جائے گا. جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہو وہاں ضرور جانا چاہیے، رکنا چاہیے. تو اور پھر کیسے فرشتے آتے ہیں اس محفل کو انویلپ کرتے ہیں اور اوپر آسمان تک چلے جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں آپ کو یہاں لا سکتا تھا. ورنہ تو لوگوں کو آوازیں دیتے رہو، آ جائیں. میرا تو کام ہی ہے. میں اس دن ایزا سے ہنس رہی تھی، ایزا مجھے شرم آتی، مجھے لگ رہا ہے میں نے انشورنس کمپنی میں داخلہ لے لیا ہے. ہر وقت میں کہتی رہتی ہوں آ جاؤ. میں کہو یہاں تو انشورنس کرانی پڑتی ہے نا. پاکستان میں ہم لوگ مذاق اڑاتے تھے انشورنس کمپنی والے کہ یہ مل گئے اب تو پیچھے پڑ دیں گے، انشورنس کرا لو. تو میں نے کہا وہ مجھے ہے کہ لگتا ہے میں لوگوں نے میری شکل دیکھ کے کہنا اب یہ بلا لیں گی کلاس میں آ جاؤ، اب یہ بلا لیں گی درس پہ آ جاؤ، اب یہ بلا لیں گی یہ کر لو. میں نے کہا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کرنا تو ایسے ہی ہے. تو یہ ہے کہ کئی دفعہ انسان کو لگتا بھی ہے، مشکل بھی لگتا ہے، اور بھی لگتا ہے، کہنا، بلانا، کرنا، بار بار پوچھنا، آ جائیں. لیکن اللہ کرے اسی میں اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دے دے، اجر دے دے. اور آپ سب لوگ بھی اگر آ جاتے ہیں تو بات بنتی ہے نا. اگر آئیں گے نہیں تو بات کیسے بنے گی؟ کس کو سنانا ہے؟ میں نے دیواروں کو سنانا ہے؟ یہ تو آپ سب کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ پہ آپ کی مہربانی ہے اور میرے پہ مہربانی ہے کہ آپ آ گئے اور ہم نے مل کے یہ وقت اویل کر لیا. الحمدللہ. صحیح ہے نا؟ اچھا جی، اب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے کہ جی عید سیلیبریٹ کریں. آج ہم ماشاءاللہ اکٹھے ہوئے ہیں عید سیلیبریٹ کرنے کے لیے، ٹوگیدر اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے ہوئے ہیں. اس وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عیدیں ہیں سیلیبریٹ کرو. تم نے رمضان میں روزے رکھے ہیں تو اب تم سیلیبریٹ کرو. تو یہ بھی ہمارا ثواب ہو گیا کہ کہا ہے کہ صاف ستھرے اچھے کپڑے پہنو، تیار ہو کر آؤ، میک اپ پہنو، زیور لگاؤ، سب کچھ کرو. کس نے کم کپڑے پہنے ہیں اس کی ٹینس کم ہو گئی. جس کا چمکا کم ہے آج اس کے نمبر کم میں نے لگا دیے، جس کا چمکا زیادہ ہے اس کے نمبر زیادہ لگے. تو وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم سیلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لیکن اب کیسے سیلیبریٹ کریں یہ بتائیں. بٹ ہاؤ ٹو سیلیبریٹ، کیسے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سیلیبریشنز؟ چیریٹی سے. اللہ اور کیا، اللہ کو یاد ہے نہیں. کیسے ہماری عید کیسے سیلیبریٹ ہوتی ہے؟ فطرانہ. پہلے تو ہمارا فطرانہ سٹارٹ ہو جاتا ہے چیریٹی سے. میں تو ڈونیشن باکس ہی نہیں رکھا، کوئی نیا مقصد نہیں تھا، ورنہ میں لوٹ لیتی آج آپ لوگوں کو دوبارہ. اچھا تو وہ کیا تھا، پہلا تو شروع ہوتا ہے فطرانہ سے کہ ہم دیتے ہیں. الحمدللہ آپ سب نے فطرانہ دے دیا نا. آج تو ہم عید کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اس لیے ہم نے ڈونیشن باکس نہیں رکھا کہ سب نے فطرانے الحمدللہ دیے ہوئے. اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ہم عید کی نماز. تو پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے. خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرتے.
اب جب ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے تو ہم کیا اس دن اللہ کو یاد کرتے ہیں اس طرح؟ رائٹ؟ تو ہمیں کرنے والے کرتے ہیں. تو ہم نے کیا لیسن لینا ہے کہ اب ہمارے گھر میں جب خوشیاں آئیں گی، سیلیبریشنز آئیں گی، تو ہم نے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے اور چیریٹی کرنی ہے. 2 چیزیں ہم نے سیکھ لی، چیریٹی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، رشتہ داروں کو یاد رکھنا ہے. اب یہ نہیں کرنا کہ ان سب کو تو بلا لوں گی اور وہ اس کے ساتھ تو میری لڑائی ہے، اس کو میں نہیں بلاؤں گی، یا اس نے مجھے نہیں نہ بلایا، اب میں نہیں اس کو بلانا. تو وہ بھی ہم نے اپنے دل صاف کرنے ہیں اور ان کو بلانا ہے اور ان کے ساتھ جو بھی بات ہے معاملہ اپنا درست کر کے رکھنا ہے. اور دیکھیں ہماری جتنی بھی سیلیبریشنز ہیں، آپ دیکھیں جب ایک تو سیلیبریشن ہماری شادی کی سیلیبریشن کیسے ہوتی ہے اسلام میں؟ نکاح ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، نکاح کی آیتیں پڑھتے ہیں، ان کو وہ کرتے ہیں، تو اللہ کا یاد بیچ میں ہے. عیدوں کی کیسے سیلیبریشن ہے؟ پہلے عیدوں کی نمازیں ہیں، پھر ہم دے رہے ہیں، بڑی عید میں بھی دے رہے ہیں، چھوٹی عید میں بھی دے رہے ہیں، رشتہ داروں کو دے رہے ہیں، دوسروں اور فطرانہ بھی دے رہے ہیں، بڑی عید میں بھی سب کو ہم دے رہے ہیں کہ گیونگ اور اللہ کو یاد، دو اور اللہ کو یاد. شادی میں کیا ہے؟ شادی میں بھی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس میں، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے خوشی کا ٹائم ہے نا، کیسے یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ اس وقت بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں، عقیقہ کرتے ہیں. جو اذان دیتے ہیں بچے کے کان میں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس قدر مطلب بات ہے کہ یہ اس وقت جو بھی اذان دے رہا ہوتا ہے نا، ہم بالکل لائٹلی دے دیتے ہیں بچوں کے کان میں اذان. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہاں، نماز جنازہ کی کوئی اذان نہیں ہوتی، رائٹ؟ تو جو وہ اذان دی ہوتی ہے نا بچے کے کان میں، تو جو بھی باپ اگر بچے کے کان میں اذان دے رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے یا اللہ کہ یہ تو نے مجھے زندگی دی ہے نا، اس بچے کا مجھے باپ بنا، یہ زندگی کبھی بھی تو لے جا سکتا. اور وہ یہ سوچ کے یہ اذان دے کہ یہ اب میں نے اللہ تعالیٰ کو اس بات کا بنا دیا سپورٹ، یہ کبھی بھی اس کو لے سکتا ہے، رائٹ؟ اللہ کی امانت ہے. تو یہ تو ہم سوچتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کی امانت سمجھ کے ہم اس میں اذان دے رہے ہیں کہ اس کا نماز جنازہ ہونا ہے جس کی اذان ہم آج دے رہے ہیں. تو ہم نے ریچولز بنا لیے نا، بس سوچ لیتے ہیں ہاں اذان دینی چاہیے، جی اذان دے اذان دے اذان دے، کیونکہ اس کا کرکس کیا ہے وہ نہیں سوچ رہے. وہ اللہ کی دیوی جان ہے، اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے. یہ بھی ہم عید کی نماز بھی ایک ریچول سمجھتے ہیں، چلو کپڑے تیار ہو عید کی نماز پڑھ لو. تو وہ ایک چیز ہے، اس ریچول میں بھی جب تک ہم اندر تک نہیں جائیں گے، ہم بس سٹیپس فالو کرتے ہیں، اس کا کرکس کیا ہے. یہ بہت زیادہ لوگ کر کے کرتے ہیں. جب میرے بیٹے کی میں نے سرکمسیشن کرائی تھی نا، تو وہ اب تب ہمیں اتنا پتا نہیں تھا جو بھی ہے، تو تب یہاں اتنا I'm talking about like almost 18 years ago. تو وہ جو تھے وہ جو ہی تھے جنہوں نے کیا تھا. اچھا تو اچھا وہاں پہ جو اور بچے آئے ہوئے تھے وہ باقاعدہ انہوں نے جس طرح اب ہم میں اور بس میرا میاں بس کرا کے آ گئی ہوں گھر کے، تو جو جوس کی ہو رہی تھی نا، وہ باقاعدہ وہاں پہ اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اپنی تورات پڑھ رہے ہیں، اور اتنی دیر ان کی سرگرمی تھی. ہاں مطلب اتنی کرتے ہیں، وہ intense فالو ہو کے کرتے ہیں. وہ. تو بس ہم جو بھی یعنی کہ چیز کرائیں، کہنے کی مراد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولیں اس چیز میں. وہ نعمتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اولاد بھی نعمت ہے، عقیقہ کر لیا، سرکمسیژن کیا، جو بھی کیا، تو اس میں اپنی باتیں یاد رکھیں، اللہ کو یاد رکھنا. اب یہ آج ہماری عید کی پارٹی ہے تو پہلے ہم اللہ کو یاد کریں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ نماز پڑھیں، پھر جو مرضی کھائیں گے پیئیں گے الحمدللہ. تو ہم کیسے عید کو سیلیبریٹ کریں گے؟ اللہ کے حکموں کو توڑ کے نہیں سیلیبریٹ کر سکتے کہ ادھر تو میں نے رمضان کے روزے رکھے اور چاند رات ہوئی نہیں کہ میرے گھر میں میوزک لگ گیا اور ہو گئی پارٹی، اور جناب ہو رہا ہے جناب علی شور شرابہ اور یہ اور وہ، اور پھر بھول گئے اگلے دن نماز. اور کیسے عید کی پارٹیوں میں اور کیا ہوتا ہے؟ مکس گیدرنگیں، اکٹھے ہو رہے ہیں آدمی عورتیں، اکٹھے مل رہے ہیں، اکٹھی گفت و شنید اور باتیں. یعنی اس طرح اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ ایک آدمی اور عورتیں ایک دوسرے سے ضرورت سے زیادہ بلا وجہ فرینک ہو کے اور کریں. نہیں نہیں جی، اور کریں. مطلب کوئی بھی آپ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں آدمی عورتوں کی مل کر، یعنی وداؤٹ اینی سیگریگیشن، آپ عید کی سیلیبریشن کر رہے ہیں اللہ کے حکم توڑ کے. روزوں میں آپ نے یہ سیکھا کہ اب آپ اللہ کے حکم توڑیں گے، اور عید کو آپ اتنا سیلیبریٹ کریں گے کہ اللہ کے حکم کی پرخچیاں اڑیں گی. اس میں عورتوں نے حجاب کیے ہیں، یہ نہیں کیے، عید ہے آج تو پھر فل تیار ہو کر آدمیوں کے آگے آ رہی ہیں. آدمیوں نے کہا آج تو عید ہماری بھی ہو ہی گئی ہے، آج تو سب دیکھنے میں مل رہی ہیں اور سب کے ساتھ ایکٹیویٹیاں بھی مل کے ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا ہمیں تو روزوں کا بڑا فائدہ ہو گیا آج. اب عورتوں کو پتہ نہیں کیا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، اور آدمیوں کو کی تو صحیح. انہوں نے کہا ہمارے روزے تو قبول ہو گئے، جو عید کی سیلیبریشنیں ہو رہی ہیں اس میں ہمارے تو کافی فوائد ہو گئے. تو ہم اپنے آپ کو کیوں سورس بنائیں کسی کی بھی انجوائمنٹ کا؟ یہ میرا خدا نہیں چاہتا مجھ سے، یہ میرا رب نہیں چاہتا کہ میں کسی کی انجوائمنٹ کا سبب بن جاؤں، رائٹ؟
कोई मुझे देख के क्यों करे? Why? This is my body, my right. Why would anyone take any advantage from my body or myself by looking at me or having a conversation with me? Why would they? Right? I don't give that right to anyone. तो ये हम भी देखें कि हम अल्लाह के अहकामात को तोड़ के नहीं सेलिब्रेशन करें। ये नाच गाने म्यूजिक चल रहे हैं और ये मिक्स गैदरिंग भी, और मिक्स गैदरिंग में फिर चलें, एक तो होता है ना एक तरफ आदमी एक तरफ औरतें, फिर आप उनकी कम्युनिकेशन के भी जराए बनाएं कि चलें जी अब मिलके कुछ कर लेते हैं, अब मिलके आपस में इनकी कोई गेम कराएं या कुछ कराएं, वरना तो अलाउड है। देखिए ना, हज़रत आयशा भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गई थी देखने के लिए, उन्होंने कहा मुझे दिखा लाएं, और वहाँ पर वो अपना एक कर रहे थे मस्जिद के अंदर परफॉर्मेंस कर रहे थे, जैसे वो तलवारों वाली टाइप की होती है, तो आपने कहा मुझे दिखा लाएं, तो नबी पाक ने कहा आ जाओ, और कहते हैं हज़रत आयशा को उन्होंने ऐसे कंधे पे ऐसे पीछे से उन्होंने पकड़ा हुआ था हुज़ूर पाक को कि दोनों की चीक्स टच कर रही थी एक दूसरे को, और फिर हुज़ूर पाक ने पूछा कि आयशा बस, तो उन्होंने कहा थोड़ा और, मैंने अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने पूछा 2 दफ़ा, आयीश भी कहते थे ना उनको, आयीश कहते थे कभी प्यार से, और आयीश बस, तो उन्होंने कहा नहीं अभी और फिर तीसरी दफ़ा उन्होंने कहा कि हाँ बस, तो फिर आप उनको ले आए। कि ऐसे है कि आप जा सकते हैं अपने मियाँ के साथ जाएँ, जो आपकी चीज़ है उसको आप, जो हलाल है उसको करें, लेकिन जो अल्लाह के अहकामात को तोड़ के नहीं ईद को सेलिब्रेट करें। कितने आपने रोज़े रखे, क़यामुल लैल किया, क्या-क्या किया, तो सीखा क्या? कि उसकी सेलिब्रेशन में मैं अल्लाह के अहकामात तोड़ तोड़ दूँगी सारे। अच्छा जी, अब आगे क्या है? अब ये देखिए एक चीज़ मैं थोड़ा-सा अब आपके साथ ये ज़िक्र कर लूँ कि देखिए ये हमारी सूरह बकरा की आयत है ना 185, जिसमें हमारे पे रमज़ान के रोज़ों का फ़र्ज़ किया हुआ है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़ी प्यारी बात की हुई है। मैंने कहा मैं ये थॉट आपसे शेयर करें। देखिए लिखा हुआ है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा, कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि तुम्हारे साथ नरमी करना चाहते हैं, सख्ती करना नहीं चाहते। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब रोज़े फ़र्ज़ किए ना, रोज़ों की आयत है कि रोज़े हमने फ़र्ज़ किए और कहा कि अगर बीमार हो तो बाद में रख लेना, सफ़र में हो तो बाद में रख लेना, ठीक है? और लेकिन अपनी तादाद जो है वो तुमने पूरी करनी है। ये कह दिया अल्लाह ताला ने, और साथ क्या कहा कि मैं तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता हूँ, सख्ती नहीं करना चाहता। इसका एक देखिए मतलब, एक तो मतलब ऐसे जो लफ्ज़ी मतलब है ना, ये तो नज़र आ रहा है कि अल्लाह ताला ने कहा कि सफ़र का रोज़ा बाद में रख लेना, उसका बस अपने रोज़े पूरे करो, ये मेरी तुम्हारी तरफ से नरमी है, मैं तुम्हारे पे सख्ती नहीं करना चाहता। लेकिन जब आप इस पे तदब्बुर करते हैं ना, थोड़ा-सा गौर और फ़िक्र करते हैं, तो कोई और मतलब समझ आता है किसी को? क्या मतलब है? अल्लाह ताला क्या समझा रहा है? एक तो हम वही ना रिचुअल लेते हैं, नमाज़ पढ़नी, रोज़ा रखना, ये करना, इस्लाम समझा क्या? मज़हब है, इसमें ये नहीं कि तुम ज्यादा अपनी जान पे करो, जितना तुम कर सकते हो इबादत उतनी करो। लेकिन जिसमें फ़र्ज़ इबादत तो करनी है, ठीक है? और बिल्कुल सही, और क्या बात? और किसी की कोई थॉट? नहीं, यानी ये जो बात है कि मैं तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता हूँ, सख्ती करना नहीं चाहता। अल्लाह ने माफ़ी रखी है हमारे लिए कि गलती हो तो माफ़ी माँग लें। एक थॉट ये आ सकता है। तो अब ये बात ये है कि इसमें अल्लाह ताला ने ये जो बताया है ना कि मैं तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता हूँ, सख्ती नहीं। तो अब ये देखिए जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं ना, वो लोग, उनको जब आप बताते हैं ना आपने ऐसे रोजे रखे या ये किया या वो किया, तो वो नॉन मुस्लिम्स बड़े ऐसे ही बात करते हैं कि इतना डिफिकल्ट है, कैसे तुम लोग कर लेते हो, हाउ डिफिकल्ट इट इज, कैसे कर सकते हो, पूरा महीना ये करते हो, इट्स सो हार्ड, राइट? ये बातें सुनी है ना हमने, और फिर हमारा एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस ये है, आई थिंक पता नहीं ईद से पहले शायद बनाने में क्या, आई डोंट रिमेम्बर। तो वो इंडियन थी, तो वो रोजों की बात कर रही थी, तो वो मुझे यही ना मेरे को बड़ा तरस खा रही थी कि भाई आपका रोजा, मैंने कहा हमारा रोजा ऐसा नहीं है। अच्छा, तो मुझे ना थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था अंदर से। मैं फिर उनको क्रॉस क्वेश्चन में कहा आप बताया ना आपका रोजा क्या है। मुझे इतनी अजीब बात सुनने को मिली, और वो यहाँ से बिल्कुल रिलेटेड है, क्योंकि उन्होंने मुझे वो कह दिया हम तो वैसे पता नहीं आप फल खा सकते हैं, क्या खा सकते हैं, हाँ पता नहीं हाँ, कौन जो सी चूल्हे के ऊपर नहीं बना और होता वो एक खा चीज सकते हैं। खा सकते हैं जहाँ कीड़ा गुजरता हो जहाँ से। ये तो ओ, आपको कैसे पता चलेगा कि कीड़ा कहाँ से गुजर रहा है? हाँ, उनके इस किस्म के छोटे छोटे रिचुअल बात। अच्छा चले, और एक ये बात समझ में आएगी, वो लोग यही समझते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट हमारा एक्सपीरियंस क्या है? हमारा एक्सपीरियंस ये होता है कि जैसे ही हम रमजान के अंदर एंटर होते हैं, हम रखना शुरू होते हैं, तो हमें एहसास होता है कि ये तो इतना मुश्किल नहीं था। मे बी अगर इससे पता चलता है जो एक आउटसाइडर है उसको ये ख्याल आता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, हम जो कर रहे हैं हमें पता चलता है इट्स नॉट डिफिकल्ट, राइट? हम सब कहते हैं नहीं यार इतना नहीं है। तो ये जो लेसन अल्लाह ताला दे रहे हैं ना यहाँ पर कि मैं तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता हूँ, सख्ती नहीं, इसलिए ये तरीका तुम्हें बता रहा है कि बता रहे ये अल्लाह ताला हमें ये कह रहे हैं कि जो भी इस्लाम का हुक्म है तुम्हें मुश्किल लग रहा है आउटसाइड से,
اس پہ عمل کرنا. It's not that difficult. Once you enter in it, I'm going to open up the doors for you. یہ جو بات میں کہہ رہی ہوں نا حجاب کرنے کی, سیگریگیشن کی, یہ وہ, اب ہمیں بڑا لگتا ہے مشکل. لو آج کل کون ایسے کرتا ہے, کون سیگریگیٹ ہوتا ہے آج کل؟ تو کیسے ہوگا یہ کمیونیکیشن, کیسے ہوگی فلانا, کیسے ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یو میک این انٹینٹ. دس از دا ناک ایٹ دا ڈور, دس از دا مسڈ اپرچونٹی جو ہم نے پہلے پورے لیکچر میں پڑھا, کہ یو جسٹ انٹر انٹو اٹ, آئی ایم گونا میک اٹ ایزی فار یو. تو یہ یاد رکھ لیں کہ کوئی بھی حکم اللہ تعالیٰ کا آپ کو جتنا مشکل لگ رہا ہو, جتنا لگ رہا ہے کہ یہ ڈیفیکلٹ ہے, یہ اس زمانے کا نہیں ہے, یہ فلانا ہے, یہ جو آپ کی شیطانی باتیں ان کو چھوڑ دیں, اور اگر اللہ کے حکم پہ کانسنٹریٹ کر کے once you enter in that, یہ تو میرا تو ایکسپیرینس ہے اور یہ تو اللہ کی آیت ہے, اس کو کیسے انکار کر دیں گے کہ once you enter in that اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرتا ہے. اور یہ ہے کہ دیکھیں نا, جیسے اللہ آسانیاں, ایسی آسانیاں ہو جاتی ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں پہلے کتنی مشکل میں تھا. یہ جیسے ہماری یہ تحفے تحائف کی بات ہے کہ برتھ ڈیز اور یہ اور وہ, تو جو لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ اب باقاعدہ کہتے ہیں یار ہم تو پاگل ہو گئے ہیں, ہر چوتھے دن کسی کی برتھ ڈے آ جاتی ہے, پھر ان کو سرپرائز بات دے, تو پھر ایک دوست کی شروع ہو گئی, پھر دوسری دوست کی شروع ہو گئی, پھر گھر والوں کی شروع ہو گئی, پھر ان کی شروع ہو گئی. میں تو پاگل ہی ہو گئی ہوں برتھ ڈے منا کے. بھائی اینیورسریاں نہیں ختم ہو رہی ہیں اب تو میرے آگے سے, وہ کہتے ہیں گرینڈ چلڈرن ہو گئے, اب وہ ہو گئے, اب ان کی ہو گئی, میں پاگل ہو گئی. مہینے میں 2 دفعہ ان کی کتنے سرپرائزیں دوں گی, کتنے سارے پیسے تو ان کی برتھ ڈے کے تحفے میں چلے جاتے. تو وہ باقاعدہ کہہ رہی تھی کہ میں تو تنگ آ گئی, حتیٰ کہ ان کو میرا شاید اتنا نہیں پتا تھا کہ میں اکثر آپ لوگوں کی جان کھینچتی رہتی ہوں برتھ ڈے نہ مناؤ, تو وہ تو اپنی طرف سے ہی کہہ رہی تھی. لیکن میں نے کہا دیکھو اب تنگ ہو رہی ہے نا, تو میں کہا وہ اپنی طرف سے ہو رہی ہے کہ اب میں نے یہ سوچا کہ یار واقعی میری زندگی کتنی آسان ہے, نہ میں نے کوئی برتھ ڈے منانی ہوتی ہے, نہ اینیورسری منانی ہوتی ہے, نہ کسی کو تحفے دینے ہوتے ہیں. مطلب میں دیتی ہوں اپنے بچوں کو تحفے, جب میرا دل کرتا ہے دیتی ہوں, لے لو. تو وہ میں نے کہا واقعی ایک obligation ہو جانا اور ایک ویسے ہی آپ نے کر دینا, اٹس سو ایزی. میں نے کہا مجھے لگا کہ دس واز دا فریڈم. اللہ کا کہنا مانتے ہیں تو ایسے انسان آزاد ہو جاتا ہے. جیسے پہلے حجاب نہیں کرتے تھے تو ایک مسئلہ, بال بنانے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, کٹا لوں, کلر کر لوں, فلانا. اب بات کلر ہوئے نہیں, I don't care, I'm just gonna cover it, right? تو میں کہتے ہیں یار اس میں آسانی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب آگے پھر کیا آیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا, نیکسٹ چیز کیا ہمیں اگلی آیا میں آئی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, کہ اے نبی میرے بندے تم سے پوچھتے ہیں. یہ نیکسٹ ہی آیت ہے. کیا کہہ دی نیکسٹ آیت, بیچ میں ہی کیا دی کہ تم انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں, اور پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پہ لبیک کریں اور مجھ پہ ایمان لے آئیں. یہ بات تم انہیں سنا دو, شاید کہ وہ راہ راست پائیں. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں دور نہیں ہوں, تمہیں ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے میرا حکم ماننا, میرا حکم ماننا اتنا مشکل نہیں ہے, تم آؤ اور مجھ سے دعا مانگو, میں سن رہا ہوں. جسی کو کوئی مشکل آ رہی ہے تو سنیں اللہ تعالیٰ کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں سن رہا ہوں, تمہارے سے بہت قریب ہوں, میں تمہاری ہر پکار سن رہا ہوں, لہٰذا تم میری دعوت پہ لبیک کہو. یعنی کہ جو بھی میں نے احکامات دیے ان پہ لبیک کہو, آؤ اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے. اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ, اٹس ایزی. میں آسانی کر دوں گا تمہارے لیے, میں سنتا ہوں تمہاری باتیں, میں سنتا ہوں تمہاری دعائیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا مجھ پہ ایمان لے آؤ. یہ کس طرح کہا جا رہا ہے کہ مجھ پر ایمان لے آؤ, یعنی کہ ہم اپنے آپ کو کیسے درست کریں کہ اللہ پر ایمان لے آئیں اور ہم اللہ کے سرونٹ آف اللہ بن جائیں, عبد بن جائیں, اس طرح جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ بہت آسان ہے, تمہارے پاس ہوں, بتا دو ان کو یہ بات, بتاؤ اگر کوئی ڈر رہا ہے, جسٹ ٹیل دیم, اٹس ویری ویری ایزی. شاید کو کوئی راہ راست پہ آ جائے ہم لوگ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارا رستہ بتا دیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان تمام احکامات پر عمل کر سکیں اور اپنے آپ کو ان تمام چیزوں کے مطابق کر سکیں جس سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. چلیں پھر دعا کرتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.